Today we have in our studio Asaduddin Owaisi, President Majlis Ittihadul Muslimin, parliamentarian from Hyderabad. Asad Saab, welcome to HMTV studio. अभी जो तनाज़ा चल रहा है अकबरुद्दीन ओवैसी की स्पीच के सिलसिले में, आपका क्या तासुर है इनकी स्पीच के मामले में? मैं जब कभी भी मीडिया से इस बारे में बात किया हूँ या आप लोगों ने मुझसे सवाल किया है, मैंने यही बात दोहराई है कि मीडिया ने अकबरुद्दीन ओवैसी को मॉब भी किया और लिंच भी कर दिया और फैसला भी सुना दिया कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने गलती की है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मीडिया ट्रायल तो मीडिया के जरिए नहीं हो सकता, ट्रायल तो जहाँ पे केस बुक हुआ वहां पर होगा। तो इसीलिए मेरा मानना यह है कि जो मुकदमा उन पर आयद किया गया उसका फैसला अदालत करेगी, अदलिया करेगा और जाहिर है एविडेंस की बुनियाद पर, फैक्ट्स की बुनियाद पर फैसला होगा। और मैं कुछ कहूंगा, आप कुछ कहेंगे, और अब तक बहुत कुछ टीवी स्टूडियो में बैठकर बहुत बड़े जिम्मेदार हजरात ने क्या क्या कह दिया, मैं दोहराना नहीं चाहता, मगर मेरा मानना यह है कि कोर्ट में जा चुका है मसला और इंशाअल्लाह ताला वहीं पर अकबरुद्दीन ओवैसी एग्जोनरेट भी होंगे, बाइज्जत बरी होंगे इंशाअल्लाह। आप क्या समझते हैं तमाम इल्जामात से वो एग्जोनरेट होंगे या बिलखुसूस जो आपने कहा है कि उनके खिलाफ में वेजिंग वॉर अगेंस्ट द नेशन वो एक दफा है, सिर्फ उसके अंत तक वो एग्जोनरेट होंगे, बाकी मामले के बारे में क्या ऐसे ही उनको बरी कर दिया जाएगा? शौकत साहब, ऐसे ही नहीं, बरी अगर होंगे तो जाहिर है कोर्ट सब चीजों को देखकर बरी करेगा और मुझे उम्मीद है अल्लाह से कि इंशाअल्लाह बरी होंगे। जो अभी आपने बात कही कि 121 आईपीसी, आज अखबार में, अंग्रेजी अखबार में, आपके लिए हांस इंडिया अखबार में एक न्यूज छपी कि चंद्रबाबू नायडू ने अपने पदयात्रा के दौरान ये कहा कि लोगों से कहा कि इस हुकूमत के खिलाफ रिवोल्ट करो, पुलिस केसेस के मत डरो। तो क्या आप उन पर 121 लगाएंगे? जी। दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं, बाबरी मस्जिद शहीद हुई, शहीद करने वालों में तमाम लोगों के नाम उनके खिलाफ 121 लगा, 197 198 एफआईआर में देख लीजिए आप। तीसरी बात, यही टैंक बंड के पास अलहदगी की तहरीक चली और पुतलों को तोड़ा गया, जी, किसी के जज्बात को ठेस पहुंची, उसमें भी 153 295 लगता है, मगर क्या वहां पे 121 लगाए आप? लोगों ने कहा कि अगर स्टेट नहीं डिवाइड करेंगे तो दूसरे इलाके लोगों को मार के भगा देंगे हम, क्या 121 लगा उनके ऊपर? हम ये कह रहे हैं कि ये जो है हुकूमत की फिरका परस्ती की जहनीत की अक्कासी करता है और वो ये पैगाम दे रहे हैं कि आंध्र प्रदेश का मुसलमान इस मुल्क का गद्दार है, वफादार नहीं है। ये बड़ा मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूं और हम इसको अवाम की अदालत में लेकर जाएंगे और बताएंगे कि हुकूमत जो है सेलेक्टिव अप्रोच है। जहां पर टैंक बंड में नुकसान पहुंचा, जिन लोगों ने, उन्होंने भी मुतनाज़ात बयान दिए, मगर क्या उन पर लगाए आप? नहीं लगाए आप। तो ये हमारे खिलाफ लगाना मतलब क्या है कि नहीं, हम ना सिर्फ आप पे बल्कि तमाम कम्युनिटी पे हम इनके ऊपर भरोसा नहीं करते, ये हिंदुस्तान के शहरी नहीं है, इन पर कोई कॉन्फिडेंस नहीं हमको। ये पैगाम उन्होंने दिया है और ये बात पहुंच चुकी है अवाम तक, हर घर घर तक पहुंच चुकी है बात। ये सिर्फ वो एक दफे की हद तक आपको एतराज है या बाकी दफों नहीं? देखिए मुझे तो हर चीज पर एतराज है, मगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 121 लगाने का मकसद क्या है? जी, 121 लगाने का अगर आप बहस करना चाहेंगे 153A 295 के बारे में तो वो भी बहस कर लेंगे, कोई मुझे एतराज नहीं है जी। मगर 121 लगाकर हुकूमत जो है एक तरफ तो ना सिर्फ बल्कि अपने पैर पे गोली नहीं मारी बल्कि खुदकुशी की है। तो ठीक है, अब ये हम अदालत फैसला करेगी, इसका हम आवाम में जाएंगे, आवाम को बताएंगे ये चीजें। असद साहब, नेशनल चैनल्स में इस इशू को लेकर बहुत से मुबाहिसे हो रहे हैं, डिबेट्स हो रहे हैं और पहली बार देखने में आया कि मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स ने जहां तोगाड़िया के बयानात की मजम्मत की है, वहां पर उन्होंने अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान की भी पुरजोर मजम्मत की है। आपका इस बारे में क्या तासुर है? यकीनन आपको इख्तियार है मजम्मत करने का, जमहूरियत है, कोई जरूरी नहीं है कि शौकत साहब असदुद्दीन ओवैसी एक ही राय पर मुत्तफिक हो जाए। आपकी राय अलग है, मेरी राय अलग है, यकीनन होना चाहिए, मगर आप इसको ये मत कहिए कि नहीं इनको सजा दे दीजिए, हम बस ये कन्विक्ट हो गए और इन्होंने ऐसा किया। हम ये पूछना चाह रहे कि जिस शख्स की आज दुनिया में नहीं है, उसका नाम लेना नहीं चाहता, उस शख्स ने कहा था कि मुसलमान और इस्लाम हिंदुस्तान के लिए कैंसर है, इस कैंसर का इलाज करो। उस शख्स के ताल्लुक से जस्टिस श्री कृष्णा कमीशन ने कहा कि जनरल को अदा किया और बम्बई में पूरे फसादात हुए, अकलियतों को नुकसान पहुंचा। जी। जिस शख्स ने वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी, उसने खड़े होकर कहा था गोवा में कि ट्रेन किसने जलाई थी गोधरा के बारे में। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में हालिया दिनों में, छोड़िए जब फसाद के दरमियान 2002 में कहा था कि एक्शन का रिएक्शन होता है।
کس نے کہا تھا کہ ایک دھکا اور دو، بابری مسجد کو توڑ دو، سادھوی رتھامبرا، ان تمام کی تقاریر تو سامنے ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کے لیے قانون اور ہمارے لیے قانون، اور جتنے دانشوروں کی بات کر رہے، ان دانشوروں کی تو مذمت نہیں ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں جو میں نے آپ سے کہا. ان میں کبھی اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ ممبئی میں رہ کر اس کے خلاف بولتے، جس نے کہا تھا کہ اسلام اور مسلمان کینسر ہے. اکبر الدین اویسی صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا، اس کے خلاف میں عوام جو ہے ہندو عوام عدالت سے رجوع ہوئی. آپ نے کہا کہ اتنے احباب نے غیر ذمہ دار بیانات دیے ہیں، تو پھر مسلمان قوم سو رہی تھی، مسلمان قائدین کیا کر رہے تھے، مسلمان تنظیمیں کیا کر رہی تھی؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں شوکت صاحب. اب دوسرے تنظیمیں اگر سو رہی تھی تو ظاہر ہے سو رہی تھی، مگر ہم نے تو احتجاج کیا. ہم نے تو اس لیے تو مرحوم قائد سالار ملت کے تعلق سے تو سابقہ وزیر اعظم نرسمہا راؤ نے کہا تھا کہ میں ایک چرائے دیکھنا چاہتا ہوں ہندوستان میں، وہ صلاح الدین اویسی. تو وہ کہا تھا اس نے، اور ہم نے احتجاج کیا. ہم کریں گے. یہ دیکھیے، یہ جو حق ہے، حق کو تو بیان کرنا پڑے گا. آپ اگر حق کو نہیں بیان کریں گے تو آپ ایسا ہو جائے گا کہ میں کسی کا غلام بن کے رہوں گا. یقیناً قانون کے دائرے میں رہ کر بات کریں گے، قانون کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. جمہوریت میں مجھے اختیار ہے اپنی بات رکھنے کا، اور میں رکھوں گا. اسد صاحب، تقریباً گوشوں میں یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ کو دو طرفہ فائدہ ہوتا ہے. اگر کوئی ہندو تنظیم مسلمانوں کو نشانہ بناتی ہے تو مجلس اتحاد المسلمین کو فائدہ ہوتا ہے، اور اگر مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین کسی دوسرے مذہب کو نشانہ بناتا ہے تو بھی ایم آئی ایم کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے، اور اس فائدے کے لیے حالات پیدا ہوتے ہیں. شوکت صاحب دیکھیے، کسی مذہب کے خلاف مجلس اتحاد المسلمین نہ تھی، نہ ہے، نہ کبھی رہے گی. آپ مجلس اتحاد المسلمین تاریخ سے واقف ہے یا نہیں، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 1960 میں جب پہلی مرتبہ بلدیہ کے انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین نے حصہ لیا، پولیس ایکشن کے بعد 16 اراکین بلدیہ ہمارے جیتے تھے، اس میں سے 2 دلت تھے. 3 بار ہم نے دلتوں کو حیدرآباد کا میئر بنایا. آج بھی میرے پاس بیکورڈ کلاس اور دلت کے کارپوریٹرز ہیں. میرے جو دواخانے ہیں، چاہے اویسی ہاسپٹل ہو یا اسرا ہو یا میڈیکل انجینئرنگ کالج ہو، وہاں پر سٹاف جو ہے وہ غیر مسلم ہے. اکبر الدین اویسی پر جب جان لیوا حملہ کس نے کیا تھا، جن لوگوں نے کیا مسلمان تھے. وہ اکبر الدین اویسی کا آپریشن جان بچانے کے لیے کیئر ہاسپٹل میں ہو یا اویسی ہاسپٹل میں ہو یا گلوبل ہاسپٹل میں ہو، وہاں پر ڈاکٹر غیر مسلم تھے. ہم کسی بھی مذہب کے خلاف نہیں ہے. ہماری لڑائی شوکت صاحب فرقہ پرست طاقتوں کے خلاف ہے، سنگ پریوار کے خلاف ہے، اور اس فرقہ پرست ذہنیت کے خلاف ہے جو ہر سیاسی جماعت میں ہے. ہماری لڑائی اقلیتوں اور دلتوں کے سیاسی حقوق کی ہے کہ ہم کو مساوی ہمارا حقوق ملے، اس میں ڈیولپمنٹ میں ہم کو ہمارا حق ملے، سوشل اس میں ہمارا حق ملے. یہ ہماری لڑائی ہے، یہ فرقہ پرستی کی لڑائی نہیں ہے. دستور ہم کو اس بات کی اجازت، ہم یہ کام کر رہے ہیں. اسد صاحب، اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کبھی کوئی سیاسی قائد متنازع کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ دیتا ہے تو پارٹی جو ہے اپنے آپ کو دور کر لیتی ہے، ڈسٹینس کر لیتی ہے، اور کہتی ہے کہ یہ ان کی شخصی رائے ہے. اکبر الدین اویسی کے معاملے میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی شخصی رائے ہے، یا آپ کس حد تک اس سے اتفاق شوکت صاحب، یہ بات تو میڈیا کو چاہیے تھا کہ جس وقت وہ تقریر آپ لوگوں نے کتنے دن کے بعد ڈالی، آپ نے تقریر میں بتائی شوکت صاحب. آپ خود اپنے ایچ ایم ٹی وی کی مجھے بات بتا دیجیے کہ 8 دسمبر کو نظام آباد کی میٹنگ ہوئی، اور پھر نرمل کی میٹنگ کتنے دن کے بعد ہوئی؟ 10-12 دن کے بعد ہوئی. آپ نے کبھی ڈالا آپ کے ایچ ایم ٹی وی پہ، یا کوئی کسی اور چینل نے ڈالا؟ نہیں ڈالا. اچھا، جب ڈالا تو آپ نے ہم سے پوچھا رائے؟ کوئی نہیں پوچھے ہم سے، اور آپ ہی لوگ ٹرائل چلا لیے، آپ ہی لوگ فیصلہ کر لیے. اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اب جب کہ فوجداری کے مقدمے ان پہ عائد ہو چکے ہیں، ہم پوری امید ہم کو کورٹ سے ہے، اللہ کی ذات پر سب سے پہلے ہے کہ اکبر الدین اویسی انشاءاللہ تعالی باعزت بری ہوں گے. کیونکہ کورٹ جو ہے سینسیشنلزم کے اوپر فیصلہ نہیں کرتا. کورٹ عدلیہ جو ہے ایویڈنس پر، یہ تمام کے سامنے رکھ کر انٹینشن، یہ سب چیزیں ہوں گی، فیصلہ کورٹ کرے. ضرور اس پہ بات کریں گے. اسد صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو انڈیویجول رائے ہوتی ہے، اس یہ رائے جو ہے اکبر الدین اویسی کی اکبر الدین اویسی کے اوپر جو مقدمہ چل رہا ہے شوکت صاحب، وہ مقدمہ چلے گا. ان کی تقریر قانون کے دائرے میں تھی یا نہیں تھی، یہ عدلیہ فیصلہ کرے گا. اب اس موقع پر، اس وقت میں آپ جو سوال کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وقت گزر گیا ہے ان سوال جواب دینے کا. اب میں آپ سے کہوں گا کہ جو حکومت نے جو کام کیا ہے، کب آپ کیس بک کرے؟ اچھا، اننت پور میں آپ نے کل کیس بک کیا، اننت پور کی میٹنگ کب ہوئی شوکت صاحب؟ یہ حکومت سو رہی تھی کیا پولیس سو رہی تھی؟ نظام آباد یعنی حکومت
نظام آباد کی میٹنگ اگر غلط تھی تقریر تو پھر نرمل میں کیوں پرمیشن دیا آپ نے؟ کتنا 70 کلومیٹر کا فرق ہے. اور پھر 22 دن کے بعد یہ ایف آئی آر، 11 دن کے بعد وہ ایف آئی آر، اور اب 28-29 دن کے بعد اننت پور کا ایف آئی آر. اس سے صاف ظاہر ہو رہا کہ کانگریس اور بی جے پی مل کر اپنے ڈکٹیٹورل ایٹیٹیوڈ کو دکھا رہے ہیں کہ ہم مجلس اتحاد المسلمین کے پیچھے پڑ جائیں گے. آپ پیچھے پڑیے، ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے. تاریخ بھری پڑی ہے مجلس کی، ہم نے ایسے حالات کا کئی مرتبہ مقابلہ کیا اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے کامیابی حاصل کی. ہم مقابلہ کریں گے ظالم کانگریس حکومت کا، یہ ظالم چیف منسٹر کا اور یہ فرقہ پرست بی جے پی کا. کوئی انشاءاللہ تعالی ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے ہیں. اچھا صاحب، آپ نے عدلیہ کی بات کہی، کورٹ کی بات کہی ہے. اب کواش پٹیشن جب آپ کا آیا تو نہیں، کواش پریسیڈنٹ نہیں ڈالے. کون ڈالے؟ جب NLC کے اجلاس پر انہوں نے جو تاثرات بیان کیے. آپ دیکھیے، آپ کنٹمپٹ آف کورٹ کر رہے ہیں جی. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس فاضل جج نے جو کہا ہے وہ ان کے آرڈر کا حصہ ہے تو آپ کہیے آن ریکارڈ. جی، وہ کہیے، آپ کہیے کہ وہ آن ریکارڈ ججمنٹ کا حصہ ہے. اخبارات کا حصہ الگ بات ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ قانون کی زبان میں بات کریں گے تو قانون کی زبان یہ کہتی ہے کہ وہ آرڈر کا حصہ نہیں ہے. جی، اگر وہ آرڈر کا حصہ رہا تو میں اس کا تبصرہ یقیناً کروں گا، اس کے خلاف جاؤں گا. وہ آرڈر کا حصہ نہیں ہے. اگر وہ آربیٹر ڈکٹا ہے تو یقیناً میں جاؤں گا. وہ آرڈر کا حصہ نہیں ہے. آرڈر کی کاپی اگر آپ کے پاس ہے اس میں تو بتا دیجیے مجھے. ان کے آبزرویشن تقریباً اخبارات نے کوٹ کیے ہیں. ان کے آبزرویشن ہو سکتے ہیں اور نیوز چینلز نے بھی کوٹ کیے ہیں. ان کے آبزرویشن ہو سکتے ہیں، ان کے آبزرویشن ہو سکتے ہیں، مگر آرڈر کا حصہ نہیں ہے وہ. جی، وہ آرڈر کا، دیکھیے قانون میں کیا بولتا ہے، آرڈر کا اگر حصہ ہے فاضل جج کا تو میں یقیناً تبصرہ کروں گا، اس کے خلاف جاؤں گا کورٹ کو کہ میں اس سے یہ آپ نے آرڈر کا یہ بولا. اب انہوں نے جو کہا آپ نے لکھا اس پر تبصرہ کیسے کروں گا میں؟ یا تو آپ کہہ دیجیے کہ ہاں یہ آرڈر کا حصہ ہے تو پھر میں کورٹ کو بھی جاؤں گا، تبصرہ بھی کروں گا اس کے اوپر. اچھا صاحب، آپ نے کہا کہ ہم کانگریس حکومت کو بے دخل کریں گے اور دوسری جانب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بی جے پی کو کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا چاہتے جس سے کہ بی جے پی کو فائدہ پہنچے. تو ان حالتوں میں آپ کے پاس سیاسی کیا منصوبہ بندی رہے گی؟ کون سی پارٹی اویلیبل رہے گی آپ کے لیے؟ کیوں ضرورت ہے مجھے پارٹی اویلیبل رہنے کی؟ کیا مجلس اتحاد المسلمین جو کامیابی حاصل کی ہے ماضی میں، کیا تائید حاصل کر کے حاصل کی ہے؟ نہیں کی ہے. ہم کانگریس کے پری پول والے نہیں تھے شوکت صاحب، آپ جانتے ہیں. ہم نہیں تھے، ہرگز نہیں تھے. بلکہ ہم تو کانگریس سے مقابلہ کیے نا بھائی، بلدیہ الیکشن میں مقابلہ کیے، میرے خلاف کینڈیڈیٹ کھڑا کیا کانگریس نے. جی، تو کوئی پری پول والا ہی نہیں ہے. اب ہم اپنے پروگرام کے اوپر الیکشن لڑیں گے، عوام کے درمیان میں جائیں گے. اور دیکھیے آج کانگریس اتنی بدنام ہو چکی ہے کہ ان کو ووٹ ڈالنے والے کون ہیں؟ ان کو ووٹ ڈالنے والے ریڈی طبقہ، وہ ان سے دور ہو گیا. ان کو ووٹ ڈالنے والے دلتوں میں مالا دور ہو گئے. ماڈی کا تو خیر تھوڑا ٹی ڈی پی میں ہے، تھوڑا ادھر ہے. مسلمان ان سے دور ہو گیا. اب بچا کون ان کے پاس؟ اب کون ووٹ ڈالنے والے کون ہیں ان کے پاس؟ تو یہ، اور پھر اس کے اوپر شوکت صاحب فی ریمبرسمنٹ اسکیم، اتنی زبردست اسکیم کسی حکومت کے لیے، آپ اس میں پریشانیاں آبسٹیکلز لگا دیے. اراضی آروگیہ شری وہ کمزور ہو کے رہ گیا. اور پھر برقی میں فیول سرچارج اتنا بڑا، آپ لوگ کئی پروگرام کے میں دیکھا ٹی وی کے اوپر، اخبار میں آپ نے آرٹیکل، فیول سرچارج 10,000 کروڑ کا 2008 سے ڈال رہے، اس سال 5,000 کروڑ. اب برقی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا. یہ کانگریس کی حکومت نے 2 سال میں شوکت صاحب 50,000 کروڑ کا بوجھ عوام پر عائد کیا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہم اس کو لے کے جائیں گے عوام کے سامنے، اور عوام اگر پسند کرے گی ہماری اس بات کو تو یقیناً عوام ہم کو تائید کرے گی اور ان کانگریس کو بے دخل کرے گی. اچھا صاحب، جہاں بھی جلسے منعقد کیے گئے ہیں وہاں پہ مجلس اتحاد المسلمین کیا مستقبل میں امیدوار کھڑانا چاہتی ہے؟ اس نظریے سے یہ جلسے منعقد کیے گئے تھے؟ نہیں، یہ جلسے الیکشن کے جلسے نہیں ہے شوکت صاحب جی. یہ جلسے حکومت کے ان اقدامات کے خلاف ہے جو سیکولرزم کے خلاف حکومت نے اقدامات کیے، عوام دشمن پالیسیز کو اختیار کیا. یہ ان جلسوں کا مقصد ہے. الیکشن کا جب موسم آئے گا تو الیکشن کے جلسے ہوں گے. ابھی سے الیکشن کے جلسے کیوں کریں گے؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ کے 100% راہ دہی ہونا چاہیے. ہاں، یقیناً ہونا چاہیے. یہ تو ہر بار ہر کوئی کہتا ہے. جی، آپ کو بھی کہنا چاہیے، کیونکہ جمہوریت میں اگر شہری علاقوں میں اگر آپ دیکھیں گے پورے ہندوستان میں پولنگ کا پرسنٹیج گر رہا ہے. نہ صرف حیدرآباد یا وجے واڑا یا وشاکھاپٹنم یا یہ جگہ نہیں، بلکہ جتنے شہری علاقے سے ہوگا سب الیکشن ووٹنگ پرسنٹیج گر رہا ہے. تو ہمارا بولنا ہے کہ آپ کا نام ہے، آپ جا کے ووٹ ڈالو، اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار وہاں پر کریے. آپ جمہوریت میں عوام کے پاس سب سے بڑا اختیار ہے ووٹ کا. اگر آپ ووٹ نہیں ڈالیں تو کیسا؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جائیے
نکلی ووٹ ڈالیے. اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ کانگریس حکومت نے برقی کا FSA کا بوجھ ڈال دیا, راجیو آروگیشی نہیں ملا, بچوں کو مائنرٹی اسکالرشپ نہیں ملا, تو ڈالیے ووٹ ان کے خلاف. جی اسد صاحب, اکثر بات سننے میں آتی ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جتنے رورل ایریاز ہیں وہاں پہ سیکولرزم مضبوط ہے, بھائی چارگی وہاں دیکھی جاتی ہے, اور اربن ایریاز میں کمیونزم کا زیادہ زور ہوتا ہے. ان تقاریر اور ان جلسے, ایسے جلسے جو اضلاع میں کیے جا رہے ہیں, اس کی وجہ سے کیا وہاں پہ ہندو مسلم امن متاثر نہیں ہو رہا ہے؟ شوکت صاحب, آپ کا جواب دیتا ہوں میں. سنگاریڈی میں فساد ہوا, کون سا جلسہ ہوا تھا بتائیے؟ 70 مسلم دکانوں کو جلایا گیا, 40 گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا. ادھونی میں فساد ہوا, کون سا جلسہ ہوا؟ وہاں ٹوگاڑیا گئے تھے, جلسہ تقریر کیا. آپ مجھے بتائیں کون سا جلسہ ہوا تھا وہاں پر؟ کریم نگر میں فساد ہوا, گڑبڑ ہوئی, کس نے کیا؟ اچھا, چیف منسٹر کے اسمبلی کانسٹیٹنسی میں مسجد کو شہید کر دیا, کون سا جلسہ ہوا؟ اب دھولیا میں کتنی بڑی گڑبڑ ہوئی, فائرنگ میں 5 لوگ مارے گئے, کون سا جلسہ ہوا؟ تو یہ حکومت کی جلسہ ہوا. ارے جلسہ کیا ہے بھائی؟ آج اتنے سب واقعات ہو رہے تو کیا جلسے کی بنیاد پر ہوئے؟ سنگاریڈی میں, ادھونی میں, سدھی پیٹ میں, کریم نگر میں. سدھی پیٹ میں تو قرآن کریم کے پاروں کو پاڑ کے پھینکے جلوسوں میں. تو یہ کس نے کیا بھائی؟ یہ کہ جلسہ ہوا تھا, سبزی منڈی میں جلسہ ہوا تھا, مشیرآباد میں جلسہ ہوا تھا, کچھ نہیں ہوگا صاحب. یہ حکومت کے فرسٹریشن کا شکار ہے, بکلاہٹ کا شکار ہے لوگ, کہ ہم جان چکے ہیں کہ ریڈیز, دلتس اور مسلمان یہ کانگریس کا کور بیس تھا, ان کے ہاتھ سے نکل گیا پورا. اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیسے کرنا, کیا کرنا. تو مجلس کے اوپر مقدمے ڈالو, مجلس کے لوگوں کو پھنساؤ, ہندوستان سے جنگ لڑنے کا مقدمہ ڈالو. آپ اندازہ لگائیے کہ ایک الیکٹڈ MLA ہے, ٹھیک ہے آپ دوسرا کر سکتے, مگر کیا کوئی ملک سے غداری کرے گا؟ ارے ہم سوچ ہی نہیں سکتے. یہ بتانے کے چپے چپے سے ہم کو محبت ہے. یہی تو بات ہے کہ الیکٹڈ MLA ہے, ایک ذمہ دار سیاسی قائد ہے, اور اتنی غیر ذمہ دار اسٹیٹمنٹ آیا ان کے پاس. یہ تو میں کہہ رہا ہوں, یہ آپ کی ذہنیت ہے, یہ آپ کی ذہنیت آپ کے الفاظ کی عکاسی کر رہی ہے کہ آپ اپنی ذہن میں سوچیں کہ اکبر الدین اویسی نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. میں کہہ رہا ہوں آپ جج نہیں ہیں. جی شوکت صاحب, میری بات سمجھیے کہ عدلیہ کے جو جج ہیں ان کو آپ سے زیادہ قانون معلوم, آپ سے زیادہ حکمت ان کو آتی, ان پر چھوڑیے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ غیر ذمہ دار ہے تو آپ مدد کریے پروسیکیوشن کی, جا کے ہم آپ دفاع کریں گے, اس کا کاؤنٹر کریں گے, کراس ایگزامینیشن کریں گے, بتائیں گے اس کو. پلیز اپنے ذہن سے نکالیے اس بات کو, یہ عدلیہ کا فیصلہ ہے. آپ بولیے ایلیج ہیٹ اسپیچ دیا, یہ اسپیچ سے ایسا ہوا, اس نے کیس بک ہوا, یہ بات کریے. اگر آپ ہی اپنے ذہن میں بولیں گے نہیں HMTV کا یہی ہے کہ یہ پالیسی ہے کہ نہیں انہوں نے کیا, تو پھر میں کیا بول سکتا ہوں؟ ہماری پالیسی ہے اسد صاحب. اگر آپ لوگ نیوٹرل ہیں تو پھر کیسے آپ کے تھرسڈے تھاٹس میں جو تیلگو میں آ رہا ہے کہ مجھے کسی نے بتایا سبجیکٹ ٹو ویریفیکیشن کہ اکبر الدین اویسی مورخ ہے. کیسا کہہ دیا آپ کے ایڈیٹر صاحب نے کہ اکبر الدین مورخ ہے؟ اکبر الدین مورخ ہے تو پھر مجھے کیوں بلا لی شوکت صاحب یہاں پر؟ ایک مورخ کے بھائی کو بلا لیا آپ لوگ, یہ غلط ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کرٹیسائز کرو مگر کسی کی بے عزتی مت کرو میرے بھائی. آپ مورخ بول رہے ہیں, پھر آپ یہ بھی بول رہے ہیں کہ یہ ہوگا, تو یہ غلط ہے نا. یہ تو عوام میں ایک تاثر ہے کہ اکبر الدین اویسی اور اسد الدین اویسی میں فرق ہے. اکبر الدین اویسی, شوکت صاحب آپ کے بھائی میں فرق ہے, آپ بھی آپ کے والد کی اولاد ہیں, تو آپ کے دو بھائیوں میں فرق کیا ہوگا؟ نہیں ہوگا فرق, سب ایک ہی ہے. کسی کا کام کرنے کا طریقہ الگ ہوگا. یہ سیاسی جماعت ہے, سیاسی جماعت کی بات کریے, پرسنل مت بات کریے, بہتر ہوگا. اسد صاحب, اکبر الدین اویسی صاحب کے سلسلے میں ایتھکس کمیٹی سے معاملہ رجوع ہوا ہے اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. ممکن ہے کہ عین انتخاب سے قبل قانونی کارروائی بھی کی جائے گی کہ انہیں انتخابات سے بعد رکھا جائے. تو ان حالات میں کیا منصوبہ بندی رہے گی؟ ڈاکٹر صاحب, نمبر 1 پہلے ایک بات دیکھیے کہ میں جو تھوڑا بہت رول پوزیشن جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایتھکس کمیٹی کا جو رولز ہیں وہ یہ ہے کہ کمیٹی کے جو منٹس ہیں وہ منظر عام پر نہیں آنا چاہیے. یہ خاص خیال ہے کہ آپ اگر ان جنہوں نے یہ بات کہی ہے وہ رول پوزیشن سے واقف نہیں ہے, ان کو رول پڑھنا چاہیے کہ جو بھی ڈیسائیڈ کریں گے وہ اسپیکر کو رپورٹ کریں گے. انہوں نے باہر نکل کر کہہ دیا, کیا یہ انہوں نے بریچ آف پریویلیج نہیں کیا؟ کیا انہوں نے اسمبلی کی توہین نہیں کی؟ اور اگر ایسا ہوگا تو بہت سے واقعات ہیں شوکت صاحب, بہت سے واقعات ہیں کہ ٹینگمنٹ کے اوپر مورتیاں توڑنے والے کون, اس علاقے کے لوگوں کو گالی دینے والے کون کہ نہیں چھوڑ کے جاؤ نہیں تو ایسا کریں گے. یہ بہت سی چیزیں ہیں اس میں, بہت سی چیزیں ہیں اس میں, آئیں گے اس میں. مگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایتھکس کمیٹی کا جو رولز ہیں, اسمبلی کے رولز ہیں کہ آپ جو بھی ڈسکس کریں گے وہ منٹس اندر رہیں گے, ان کیمرہ رہیں گے, باہر نہیں بولیں گے.
باہر بولیں گے تو آپ نے بریچ آف پریویلیج کیا، کنٹینٹ کیا اسمبلی کا. اب دیکھیے جب ہوگا تو ظاہر ہے اصول کو تو فالو کرنا پڑے گا. پھر جس کو ہم کہتے ہیں پرنسپلس آف نیچرل جسٹس کو ایک طرفہ تو نہیں کر سکتے. جب دیکھیں گے، جب اگر کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا بھی ہم بتائیں گے کیسا ہے وہ. اسد صاحب، اکبر الدین اویسی صاحب آپ کے بھائی ہیں، انہوں نے یہ بیان دیا اور آج آپ اور جماعت ان کے ساتھ وابستہ ہیں. کیا اگر کوئی اور جماعت کا قائد اس طرح کا بیان دیا ہوتا تو مجلس اتحاد المسلمین کا یہی سٹینڈ ہوتا؟ ارے شوکت صاحب، عالم پلی پوچا کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. عالم پلی پوچا ایک دلت پامفلیٹ کیس میں لے جا کے بک کرے، 4 سال 5 سال ہم اس کا ساتھ دیے، چھوڑے نہیں اس کو، بری کرا اس کو پامفلیٹ کیس میں عالم پلی پوچا. آپ اس کی مثال لے لیجیے، آپ کو جواب مل جائے گا آپ کے سوال کا. اسد صاحب، ابھی جو بیانات آئے ہیں، قانونی کارروائی چل رہی ہے، مختلف مقامات پر اکبر الدین اویسی صاحب کے خلاف میں مقدمات درج کیے جا رہے ہیں. آپ ڈیمیج کنٹرول ایکسرسائز کیسے کر رہے ہیں؟ آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ ہندو عوام جو اس ایشو کو لے کر بہت ناراض ہے، آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ہندو عوام ناراض ہے؟ کیسے معلوم آپ کو ناراض ہے؟ کیسے معلوم آپ کو؟ بی جے پی والے ناراض ہو سکتے، اور بی جے پی والوں کا احتجاج آپ رائل سیما میں بی جے پی والے احتجاج نہیں کر رہے، بی جے پی تعلق رکھنے والے کوسٹل آندھرا میں نہیں کر رہے. جو فرقہ پرست ذہنیت کے لوگ ہیں وہی اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں. کیسے آپ ایسا جنرل اسٹیٹمنٹ کہہ دے سکتے؟ ہرگز نہیں سکتے. میرے پاس بھی ہندو عوام آتی ہے، میرے پاس بھی ہمارے ہندو آ کر بولتے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. اگر آپ میرے کو ایک بات بتائیے شوکت صاحب، کانچا ایلیا اتنا بڑا آدمی ہے جی، کانچا ایلیا نے کتاب لکھی، میں کتاب لایا ہوں، اگر میں پڑھ کے سناؤں گا تو بولیں گے آپ کیسا بولے، پوسٹ ہندو انڈیا اور وائی آئی ایم ناٹ اے ہندو. اگر اس کے چیپٹر میں پڑھ کے سناؤں گا شوکت صاحب، خاص طور سے کانچا ایلیا کا جو لاسٹ چیپٹر ہے اس کے اوپر کہ سمپٹمز آف سول وار اینڈ اینڈ آف ہندوازم، اگر آپ یہ میں پڑھ کے سناؤں گا تو بولیں گے 295 153 یہ بک کرو. کیا بات کر رہے؟ یہی تو ہم بول رہے کہ یہ ڈپلیسٹی چھوڑیے آپ، یہ ہندو غلط بات کر رہے ہیں آپ. ارے کئی لوگ ہیں یقیناً ان کو جو سچائی معلوم ہوگی، جو لوگ آج کنفیوز ہیں وہی بولیں گے ہاں یہ کیا اصل چیز کیا ہے. کوئی چیز کو آپ اس طرح سے پیش کر دیں گے تو غلط ہے. یہ بہت ہی سویپنگ اور جنرل اسٹیٹمنٹ ہے آپ کا. نہیں اسد صاحب، یوٹیوب پر اسٹیٹمنٹ شوکت صاحب میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے یہ یوٹیوب کورٹ ہے نا بھائی جی، کورٹ تو یوٹیوب سے بڑا ہے. ہم کو تو کورٹ کی عزت کرنی چاہیے. اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کورٹ کی عزت کرنی چاہیے. کورٹ کے پر چھوڑیے، اکبر الدین اویسی اپنا دفاع کریں گے وہاں پر اپنے وکیل کے ذریعے اور بتائیں گے تو ظاہر ہے سب کو معلوم ہوگا. آپ نے کہا تھا کہ اگر تلنگانہ بنتا ہے تو بی جے پی اسٹرانگ ہوتی ہے، لیکن ماہرین کا ماننا ہے کہ اکبر الدین اویسی کی اس بیان کے بعد میں بی جے پی متحد ہو رہی ہے، اسٹرانگ ہو رہی ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اکبر الدین اویسی کی تقریر سے بہت پہلے محبوب نگر کا الیکشن بی جے پی نے کیوں جیتا؟ کس نے جتایا؟ اکبر الدین اویسی تقریر سے بہت پہلے نظام آباد کا بائی الیکشن کس نے جتایا بی جے پی کو؟ اس کے ذمہ دار کون ہے مجھے بتائیے آپ. اس کے ذمہ بتائیے نا. اگر آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں تو ان سے ہی تو پوچھے کہ بھائی کیسا جیت گئے لوگ. ہم اب سے نہیں شوکت صاحب، جب پرنب مکھرجی کمیٹی بنی اس وقت سے ہم لکھ کے دے رہے کہ بھائی اگر نئی ریاست بنے گی اس کا سیاسی فائدہ سب سے بڑا بی جے پی کو ہوگا. مگر مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ بننے سے پہلے یہ لوگ اس طرح کامیں کریں گے. یہ سب کے سامنے ظاہر ہے. اور میں کیوں کہہ رہا ہوں وہی بتا رہا ہوں آپ کو. مثال کے طور پر فرض کریے ایک علیحدہ ریاست بنتی ہے، ٹی آر ایس کا 1 پوائنٹ فارمولا ہے جی. کیا ٹی آر ایس آج کہہ رہی ہے نہیں کہہ رہی ہے، کبھی کہتی ہے ہم مرج کریں گے کبھی نہیں کرتے. میں تو کہوں گا نہ مرج نہ کرے. وہ ٹی ڈی پی کا رہے گی علیحدہ ختم ہو جائے گا. یہ جو دو پارٹیز غائب ہو جائیں گے جی، اگر ہو جاتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں تو یہ پولیٹیکل ویکیوم کون فل کرے گا شوکت صاحب جی؟ میں تو فل نہیں کر سکتا ہوں. کانگریس تھوڑا بہت کرے گی، رک جائے گی. یہ بی جے پی دیکھ رہی ہے کہ ہم کو اپرچونٹی ہے جی. میں اسی لیے اس بنیاد پر کہا ہوں. تیسری بات یہ ہے کہ بھائی بننے سے پہلے نظام آباد کا الیکشن جیت گئے، محبوب نگر کا الیکشن جیتے. عجیب ہے یہ. اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. یعنی کچھ بھی کرو نہیں، مجلس کے اوپر ڈال دو، مجلس ان سے ملی. ارے بھائی اچھا ہے ہم پہ الزام لگانا، لگاؤ الزام آپ، مگر ناچ نہ جانے تو آنگن ٹیڑھا تو بات غلط ہے نا. کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ کیا تم میں کمزوری ہے. آپ ویکیوم فل کرنے کی بات کر رہے ہیں، ممکن ہے کہ وہ ایسا ہو بھی جائے آج جیسا آپ نے کہا ہے، لیکن اس کو تقویت آپ کے یہ بیانات اور جو ہے اس قسم کے جو جلسے کا انعقاد ہوتا ہے جس سے جی شوکت صاحب آپ دیکھیے میں بتا رہا ہوں آپ کو، بی جے پی کمزور ہو چکی تھی. میرے خلاف حیدرآباد میں انہوں نے اپنا پورا ووٹ ٹی ڈی پی کو دلوایا. آپ اس وقت ایکٹیو بھی تھے. پورا ووٹ ٹی ڈی پی کو دلوایا.
اور نتیجہ کیا ہوا کہ بی جے پی صاف ہو گئی پورا. نہ گوشا محل میں جیت سکے مکیش کے خلاف, نہ ملک پیٹ میں کچھ مظاہرہ کر سکے, نہ نامپلی میں کچھ مظاہرہ کر سکے, اور ان ریٹرن سکندرآباد سے صاف ہو گئے. اور جتنی جگہ پر اڑے آندھرا پردیش میں سب میں پیغام گیا کہ نہیں, یہاں پر مجلس کے خلاف بی جے پی نے اپنا ووٹ ٹی ڈی پی کو ٹرانسفر کیا. اب کیا ہونے والا ہے, اب بی جے پی اپنا ووٹ کانگریس کو ٹرانسفر کرے گی یا کانگریس بی جے پی کرے گی, دونوں میں سے ایک ہوگا. اس کا بھی جواب نکلے گا انشاءاللہ تعالی. یہ بھی عوام جواب دے گی, جو سیکولر ذہن رکھنے والی عوام ہے, جو اقلیت ہے, دلت ہے, وہ اس کے خلاف دیں گے, اپنا آواز دیں گے, ووٹ دیں گے. اسد صاحب, جس قسم کے تقاریر ماضی میں دیکھنے میں آئے, کیا وہ مستقبل میں بھی مجلس اتحاد المسلمین کا پلیٹ فارم کا حصہ ہوگی؟ کیا تقاریر بتائیے آپ, تھوڑا جو تقریر متنازع بنی ہے, جو تقریر متنازع بنی ہے, کیا اس قسم کی تقریر مستقبل میں مجلس اتحاد المسلمین کے کوئی تقریر اگر قانون کے دائرے میں رہتی ہے تو آپ اس پہ کچھ انگلی نہیں اٹھا سکتے جی, اور ہم ایسے ہی تقریر کریں گے. دوسری بات, حق کو نہیں چھپائیں گے, حق کو بیان کریں گے, چاہے وہ اقتدار اعلیٰ کے کرسیوں بیٹھنے والوں کو اس سے سخت تکلیف ہو, مگر ہم حق کو بیان کر کے رہیں گے. اگر ہمارا یہ بولنا ہے کہ نہیں مسلم دلت کا اتحاد بننا چاہیے آندھرا پردیش میں, یہ اگر اقتدار میں بیٹھنے والوں کو تکلیف لگتی ہے تو لگنے دیجیے. اگر میں کہتا ہوں کہ نہیں, آندھرا پردیش میں فرقہ پرستی کا خاتمہ اسی وقت ہوگا شوکت صاحب جب مایاوتی کی طرح کوئی لیڈر ہوگا, جب ملائم اور لالو کی طرح کوئی لیڈر یہاں پر ابھرے گا, تبھی جا کر. اگر یہ غلط ہے تو میں یہ غلطی کرتے رہوں گا, مگر قانون کو سامنے رکھ کر ہم لوگ اپنی بات کرتے آئے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. کبھی حق کو بیان کرنے سے ہم پیچھے نہیں ہٹے اور نہ کبھی اپنی زبانوں کو ہم روکیں گے. حق بیانی پر کسی کو اعتراض نہیں ہے. اب حق بیانی دیکھیے, حق بیانی آپ کے لیے الگ ہو سکتی, میرے لیے الگ ہو سکتی, ہو سکتا بھائی رائے الگ ہو سکتی, مگر میں جو کہہ رہا ہوں وہ اس پر عمل کروں گا انشاءاللہ. دوسرے مذہب کو نشانہ بنانا, دوسرے مذہب کو اگر آپ نشانہ بنانا بول رہے شوکت صاحب, تو پھر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ وہ ویڈیو ریکارڈنگ بھی آپ ٹیپ پر لائیے اور دکھائیے عوام کو, جب ڈی ایم کے چیف منسٹر کرونادی نے کیا کہا تھا رام سیتو کے وقت. آپ لا کر بتائیے عوام کو کہ رام جیٹھ ملانی نے کیا کہا تھا. آپ ان کے خلاف کون سا کیس بک کیے, کون سے ہندوستان سے غداری کا الزام لگا ان کے پر. کیا کرونادی نے کہا تھا, چیف منسٹر کہا تھا اس نے رام کے بارے میں, رام سیتو کا چل رہا تھا. میں وہ الفاظ دہرانا چاہتا ہوں, ورنہ آپ کے اوپر ٹی وی کے اوپر کیس بکوائیں گا, میرے پہ بکوا تو پرواہ نہیں. یہ چیزیں ہم بول رہے ہیں, یہ ڈفرنٹ یاسٹک ہے, یہ ہپوکریسی ہے, یہ ڈپلیسٹی ہے, یہ صرف نفرت ہے مسلمانوں سے کہ ہمارے لیے قانون اور دوسروں کے لیے کوئی اور قانون. اسد صاحب, ایک آخری سوال کہ اب ان حالات میں جبکہ مجلس اتحاد المسلمین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, آپ کے مطابق کیا منصوبہ ہے آپ کے پاس؟ ایک تو آپ کی جماعت کو قابو میں بہتر رکھنے کے لیے, دوسرا آپ جو ہندو عوام جو کسی وجہ سے ناراض ہے ان کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ نہیں, آپ پلیز ایسا ہرگز مت بولیے, میں اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ ہندو عوام ناراض ہے. ہندو عوام ناراض نہیں ہے, بی جے پی ناراض ہوگی, سنگھ پریوار ناراض ہوگی, چیف منسٹر اور کانگریس ناراض ہوگی, میں ناراض ہوں. اگر وہ ناراض ہیں تو میں خوش ہوں, اور میں چیلنج کر رہا ہوں بی جے پی سے, کہہ رہا ہوں کہ تم کل جب بھی اسمبلی کے انتخابات ہوں گے, آج بی جے پی اتنی حد نیچے آ چکی ہے کہ وہ اکبر کے نام پہ ووٹ مانگیں گی. اب منگی جا ووٹ اکبر کے نام, ہم ڈیولپمنٹ کے نام پہ ووٹ. تو آپ نے موقع فراہم کر لیجئے نا, کر لیجئے, معلوم ہو جائے. مجھے مکمل کر لیجئے. ہم ڈیولپمنٹ کے نام پر ووٹ لیں گے, ہم مساوات کے نام پر ووٹ لیں گے, ہم مسلم دلت اور بیکورڈ کلاس کی سیاسی طاقت کو ابھرنے کے نام پر ووٹ لیں گے, ہمارے کام پر ووٹ لیں گے. آپ یہ